अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान ने एक बंदा भिजवा दिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास, और इस बारे में अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई कि इमरान खान साहब ने जो बंदा भिजवाया है शहबाज शरीफ से वो कोई NRO मांगने के लिए भिजवाया है या कोई और डील है या किसी और तरीके से मामला आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये पेशरफ्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि इमरान खान साहब ने बंदा भिजवा दिया है शहबाज शरीफ के पास। मामला क्या है? मामला ये है कि कल रात इस्लामाबाद में एक पेशरफ्त हुई। एक शख्सियत ऐसी हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, और उसी शख्सियत का शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। वो शख्सियत इस्लामाबाद में थी, और कल आपको पता है नेशनल असम्बली का इजलास भी होना था। एक दिन था बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था, और उसने कुछ नई हकायक जो हैं वो लोगों के सामने भी रखे हैं, जिस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहरक होगी या बहुत ज़्यादा ऐलान किए गए। हत्ता कि यहाँ तक भी ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिज़ोल्व कराने के लिए रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा, और इसके साथ दीगर एक्टिविटीज़ वो भी पोलिटिकली बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। इसी दौरान जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आ रहे थे नेशनल असम्बली इजलास में शिरकत करने, बल्कि वहाँ पर उन्होंने कोई खिताब भी करना था। लेकिन उनको पैगाम मिला उनको उसी शख्सियत का जिसके साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, और उन्होंने कहा जनाब मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस वक्त एक 5 स्टार होटल में मौजूद हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई मुलाकात का वक्त दे दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ओके ठीक है, मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात करने में क्या हर्ज है? तो रात को हुई मुलाकात। अच्छा, वो शख्सियत जो आई हुई थी इस्लामाबाद में मिलने के लिए, उस शख्सियत ने शहबाज शरीफ साहब के सामने इस बात का इंकशाफ किया जिसको सुनकर ख़ुद शहबाज शरीफ साहब हैरान रह गए, क्योंकि ये बात खुद उनके वहम व गुमान में ही नहीं थी कि यह बंदा आना है, ऐसे बंदे ने आके मेरे नाल ऐली गल करनी। उस बंदे ने यह कहा शहबाज शरीफ साहब को कि यहाँ पर आने से पहले मेरी दिन में कल हुई है मुलाकात इमरान खान साहब से, और ये जो मैं मुलाकात आपसे कर रहा हूँ ये इमरान खान साहब से मशावरत के बाद और उनको एतमाद में लेकर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। और वो शहबाज शरीफ साहब जैसे मैंने आपको बताया वो चौंक गए। उन्होंने कहा जी मामला क्या है? उन्होंने कहा जनाब मामला ये है कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा सियासी बहरान का शिकार है, और सियासी बहरान की वजह से मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मिल बैठ कर कोई रास्ता निकाले। अब इस शख्सियत का आना, पैगाम देना, मिल बैठकर रास्ता निकालने की सलाह देना, और इस दौरान फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की सदाकत और अमानत के ऊपर भी सवालात उठ जाना, ये तमाम डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो एक ही चीज़ सामने आती है, एक ही लफ्ज़ सामने आता है जिसके बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान साहब मुतमन्नी नज़र आ रहे हैं, वो है NRO। इमरान खान साहब के लिए NRO। अब ये NRO कैसे मिलेगा, क्यों कर मिलेगा? इस शख्सियत के साथ मुलाकात के अंदर और कौन कौन से इंकशाफ हुए, और इस शख्सियत को शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह कर वापस भिजवाया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। बड़ी ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले 2 खबरें और हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक हैं। इमरान खान साहब का नाम हुकूमत ने ECL यानी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डालने का फ़ैसला कर लिया है, यानी अब इमरान खान साहब चाहेंगे भी तो वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान के नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फ़ैसला कर लिया गया है, और उनके साथ इमरान खान साहब के नहायत ही चंद और करीबी साथी, वो उनका नाम भी बहुत जल्द इस लिस्ट में आने जा रहे हैं। यानी इन तमाम लोगों का मुल्क से बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये वफाकी हुकूमत या अदालत की इजाज़त से मुल्क से बाहर जा सकेंगे। इसके अलावा ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ दूसरा, कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेशनल असम्बली का इजलास था, उसी इजलास से पहले शहबाज शरीफ को पैगाम आया। उसी इजलास के शुरू होने से पहले स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से 4 मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। 4 मज़ीद इस्तीफ़े, जिसके अंदर गुलाम लाली साहब का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, झंग से गुलाम बीबी भरवाना का जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर किया गया, मियां मोहम्मद सुमरो साहब का इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, और एक और चौथा इस्तीफ़ा उसका नाम अभी मेरे ज़हन में आ जाता है, उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। यानी ये अब जो 9 सीटों पर जनरल सीटों पर इलेक्शन होने थे वो अब 13 जनरल सीटों पर इलेक्शन होंगे। यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो होने जा रहा है। और इसी सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी सामने आया है, और उन्होंने जुमेरात
4 اگست کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے، اگرچہ یہ اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ عمران خان صاحب خود اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ 4 اگست کو احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، لیکن یہ احتجاجی مظاہرہ پہلے صرف چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے استعفے کے لیے کیا جانا تھا، لیکن اب اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے اس کو بھی نامنظور کرنے کے لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کے اندر بہت زیادہ نقائص ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ 6 سال پہلے لکھا ہوا تھا جو آج جاری کر دیا، کیونکہ اس فیصلے کے اندر وہ تمام اکاؤنٹس جن کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی نشاندہی نہیں کی گئی، ان تمام اکاؤنٹس کی بھی تفصیلات اب بھجوا دی گئی۔ یقینی طور پر بھجوانی تھی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود یہ بات بتا دی کہ جناب یہ 13 اکاؤنٹس اور ہیں جو آپریٹو ہیں، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو تب تو بتانی تھا نا، اس سے پہلے بتاتے تو بات اور تھی۔ اس سے پہلے تو صرف 7 اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا، 7 اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن اور 7 اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز جمع کرا دی گئی، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ایک دلچسپ انہوں نے اعلان اور کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے خلاف یہ جو ہے توہین عدالت کی وہ پٹیشن سنے گا، اور اس ادارے کے بارے میں سنے گا جس کے پاس خود ہائی کورٹ لیول کے اختیارات ہیں، جو خود اس بارے میں اب سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے دیگر اراکین جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو نون لیگ کے پے رول پر بتا رہے ہیں، ان کو اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ خود بھی بطور جماعت اپنے آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرا لیں اور ایک انتخابی نشان اپنے لیے الاٹ کر لیں اور پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں۔ یہ تمام الزامات جس پر خود توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف، تحریک انصاف جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرانے۔ اب پورے الیکشن کمیشن کو اس توہین عدالت کی کارروائی پر نااہل قرار دینا ہے کہ عجیب و غریب کہانی ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ مجھے نہیں لگتا ہے اس بات کا کچھ اور نکلے گا، کیونکہ جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہوا میں نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ایویڈنسز موجود ہیں، ان کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں، ان کے اوپر ایکسپرٹس کی اوپینین موجود ہیں، دونوں فریقین کے فائنینشیل ایکسپرٹس کی اوپینین موجود ہیں، ٹرانزیکشن کی بینک سٹیٹمنٹس اویلیبل ہیں، ہر ایک چیز اویلیبل ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت کو اگلی کارروائی سے روکا جائے جو حکومت کرنے جا رہی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت تحلیل کرانے کے لیے کارروائی، اور اس کے لیے عمران خان صاحب سمیت چند اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنا۔ اور یہ وہ سارا عمل ہے جس نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں پھلا کر رکھ دیے ہیں، اور انہوں نے رابطہ کر لیا ہے جناب شہباز شریف صاحب سے کہ جناب ثانوی کو این آر او دیو، اس کے علاوہ اب ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا، ملاقات کی، اور ان کو اس بارے میں کہا کہ جناب میں ایس کام نہیں آیا، میں آپ کے لیے سیز فائر کرانے آیا ہوں، اب آپ کی اس لڑائی کو ختم کرانے آیا ہوں۔ یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ عوام تک پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس لڑائی کو اب ہمیں یہیں پر روکنا پڑے گا۔ اب سوال یہاں پر میرے ذہن میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شخصیت جو ملاقات کے لیے آئی، کیا یہ از خود آئی یا کسی نے اس کو بھجوایا؟ کیونکہ اس شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تانے بانے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے جا کر ملتے ہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ طارق جمیل صاحب ہیں جو کل اسلام آباد میں موجود تھے، جن کی کل دن میں
عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے تھوڑی سی میڈیا ٹاک بھی کی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی میدان ہے، اس کو سیاسی میدان رہنے دیں، اس کو کبڈی کا میدان نہ بنائیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں، کبڈی کا میدان نہ بنائیں۔ لوگ اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، میں خود کاشتکار ہوں، مجھے کھاد نہیں مل رہی، یعنی انہوں نے اس گفتگو کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سیاسی لڑائی اس وقت جاری ہے، اس سیاسی لڑائی میں جو نقصان ہے وہ عوام الناس کا اس میں نقصان ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ واپس اسی 5 سٹار ہوٹل میں چلے گئے جہاں پر وہ قیام پذیر تھے، اور وہاں پر ان کی ملاقات چند جرنلسٹوں سے ہوئی جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ مصالحتی مشن پر ہیں اور ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات آج رات ہونا، کل رات ہونا طے تھی۔ اور پھر وہ ملاقات ہوئی ان کی شہباز شریف صاحب سے جہاں پر انہوں نے یہ سارے ایجنڈے کو کھول کر رکھا اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے مل کر آیا ہوں۔ اب اگر موجودہ صورتحال کے اندر اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حقیقی معنوں میں سیاسی تناؤ کو کم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، کسی بھی طرف سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، عمران خان صاحب کی طرف سے ہو، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ کویسچنیبل ہے، کیونکہ یہ جو سیز فائر کی کوشش ہے یہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر واقعتاً ایک کوئی سنجیدگی کا ایلیمنٹ موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر اس بات کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ قوتیں متحرک ہو چکی ہیں حکومت اور اپوزیشن کو سیم پیج پر لانے کے لیے اور انتخابات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ اور اگر اس ملاقات کو دیکھیں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی، تو اس ملاقات بنیادی طور پر اسی رابطوں کے سلسلے کی کڑی ہے جہاں پر ایک ایسی شخصیت کو میدان میں اتارا گیا جو عمران خان صاحب کے بھی قریب ہے، جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بھی قریب ہے۔ جب وہاں پر یہ ساری گفتگو ہوئی تو شہباز شریف صاحب یقینی طور پر اس بھی ایک سیاسی آدمی ہیں اور اس وقت نواز شریف صاحب جس اگریسو موڈ میں ہیں تو وہاں سے ان کو فوری طور پر ہاں نا کے اندر جواب تو ملنا نہیں تھا، اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات فوری طور پر ہاں نا کے اندر آر پار نہیں کرتے، وہ جواب دینے کے لیے وقت مانگتے ہیں اور اس وقت کے اندر اپنا سوچ بچار کر کے کوئی لاہ عمل تیار کرتے ہیں۔ اور اس وقت موجودہ حالات میں جب حکومت پر حکمران اتحاد کے ہاتھ میں ایک ایسا آپشن آ گیا ہے جہاں پر وہ مستقل بنیاد پر اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف سے جان چھڑا سکتے ہیں، ایسی صورتحال کے لیے ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخصیت جائے گی اور جا کے کہے گی سیز فائر کر دو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ وہ شخصیت عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو NRO مل جائے، عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی سخت کارروائی نہ ہو، ان کے خلاف کسی طرح سے یہ جو ہے آرٹیکل 62(1)(f) اس کے تحت کارروائی نہ ہو، جس کے لیے درخواست بھی اب الیکشن کمیشن میں یہ جو جھوٹا ڈیکلریشن انہوں نے فائل کیا تھا وہ اپلیکیشن بھی فائل ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں NRO ملنا عمران خان صاحب کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ناممکن سی مجھے ایک سچویشن لگتی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ایسے ہی موقف کا اظہار کیا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے اور ان سے کہا ہے کہ جناب آپ کی بات میں نے سن لی ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بڑا اچھا رول آپ نے پلے کر رہے ہیں، بڑی اچھی وہ جو پلستر کرنا ہوتا ہے، وہ جو مکھن لگانا ہوتا ہے وہ مکھن لگا دیا انہوں نے، اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ میں پائن نال گل کرنا پائن جو کہندے نے ادے بارے پھر میں تہاڈوں دسنا کہ ایک گل اگے کیویں ود سکتی ہے، ود بھی سکتی ہے کہ نہیں ود سکتی، یعنی انہوں نے ان کو کسی قسم کا کوئی سیدھا صاف جواب نہیں دیا۔ اب اندازہ لگائیں آپ اس صورتحال میں کہ وہ شخصیت جو ہر وقت یہ کہتی تھی اپنے اقتدار کے اندر چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈرر، مقصود چپڑاسی، پاپڑ والے، فلودے والے وغیرہ وغیرہ، یہ الزام ہم نے یہ تسبیح کی اتنی گردان سنی ہے کہ اس کی اب اگر ہم یہ کہنا کہ گنتی تو اس کا شمار نہیں ہو سکتا، اتنی گردان سن لی ہے۔ اب جب وہ شخص سرٹیفائیڈ ثابت ہو گیا، وہ تمام باتیں، وہ تمام جرائم جو وہ اپنے سیاسی مخالفین کے کھاتے میں ڈالتے تھے، پتہ چلا جناب وہ سارے کے سارے جرائم تو آپ کے اپنے کھاتوں کے اندر نظر آ گئے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اب وہ جو کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا غداری کے مترادف ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا تو شرک ہے، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اب وہ کس منہ سے جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے
میرے ساتھ کوئی تلخیاں کم کرنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ حالات اب ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ وہ اب یہ عدالتی لڑائی سیاسی میدان میں، کسی اسٹیڈیم میں، کسی گراؤنڈ میں، کسی جلسے میں نہیں لڑی جائے گی۔ یہ اب عدالتی لڑائی ہے جس نے جا کر عدالت میں ہی لڑنا ہے، اور اس عدالتی لڑائی کو روکنے کے لیے ہی تو یہ پٹیشنیں 2 دن کے اندر انہوں نے کہا دائر کر دیں گے۔ آج کا دن گزر جائے گا، کل اور پرسوں انہوں نے یہ پٹیشنیں دائر کرنی ہے۔ جب یہ پٹیشنیں دائر کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو اسٹے آرڈر ملے، حکومت کو روکا جائے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جائے جب تک ان پٹیشن کا فیصلہ نہیں آئے گا، اور ایک نئی نیور اینڈنگ سٹوری کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اسی دوران یہ والا ٹول اگر استعمال ہو گیا تو یہ جو ہے ECL میں نام یہ بھی نکل جائیں گے اور یا ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کو ریلیف ہے وہ مل جائے گا۔ اب اصل کہانی اس کے بعد ہے۔ کہانی یہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب اگر ان حالات میں پی ٹی آئی اگر کمزور وکٹ پہ چلی جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر جو انتخابات وہ ان کی جو خواہش ہے وہ نیریٹو ان کا پورا نہیں ہوگا، فلفل نہیں ہوگا، وہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ پورا نہیں ہوگا، اور پھر موجودہ حکومت ذرا تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کہ جناب ابھی ہم نے الیکشنز نہیں کرانے، کیونکہ یہ الیکشنز کا ابھی ماحول نہیں ہے۔ جب تک ہم نے جو سخت فیصلے کیے ہیں، جب تک ہمیں اس سخت فیصلوں کا ڈویڈنڈ موصول ہونے کا جب وقت آئے گا تب ہم الیکشنز کرائیں گے، اس سے پہلے الیکشن نہیں کریں گے۔ یعنی ایک نیا محاذ ہے جو اب کھلنے جا رہا ہے، اور اس دوران عمران خان صاحب کی طرف سے جو NRO کی درخواست ہے وہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔